गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, वैसे तो -1 और वज़ीर आज़म को घर भेजने की बाज़ गश्त चल रही है, लेकिन क्या हुकूमत इतनी तगड़ी है, क्या हुकूमत में इतनी यूनानिमिटी है कि ये काम कर सके, इस हुकूमत को पैक कर सके, वज़ीर आज़म को घर भेज सके? अनफॉर्चुनेटली अभी भी हिज़्ब इख्तिलाफ तितर बितर दिखाई दे रही है। कोई इन हाउस चेंज की बात करता है तो कोई जनरल इलेक्शंस का मुतमन्नी दिखाई देता है, कोई बात करता है कि किसी गैर जमहूरी फेल के हक में नहीं है, तो कोई जो है खुद वॉलंटरी रेजिग्नेशंस की राह देख रहा है। सो कहीं ना कहीं तो बहरहाल ये कन्फ्यूजन जो है बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसका एक लिटमस टेस्ट हमें स्पीकर के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिशें हैं वो दिखाई देता है। और इधर ये कोशिशें जा रही हैं तो दूसरी जानिब 6 अरकान जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब से मुलाकात कर चुके हैं और तीसरी मुलाकात कर चुके हैं। यह के बाद दीगरे मुलाकातें जो हैं ने बड़ा अनरेस्ट तो क्रिएट किया, लेकिन 6 माह पहले भी जब यही मुलाकातें हो रही थी तो तब भी कहा गया था इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा PMLN की जानिब से, जो कि नहीं लिया गया। अब क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्या अब एक्शन लिया जाएगा कि नहीं? कोई क्लैरिटी है इस सिचुएशन में नहीं? क्या मिलना जो है वो उतना ही इनोसेंट है जितना बताया जा रहा है, या पसे पर्दा कोई और सियासत पनप रही है? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद हैं, गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं, PMLN रहनुमा हैं, और PMLN जिसके धड़े दर धड़ की बात हो रही है और ग्रुप के अंदर ग्रुप्स जो बने हुए हैं उसकी बात हो रही है, नहीं नज़र आ रही, तो क़यादत के हवाले से रहनुमाई नहीं दिखाई दे रही। आज उसके ऊपर रोशनी डालेंगे जुबैर साहब। अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ की आइडियोलॉजिकल वर्कर भी रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा हमारे साथ रहने का। हमें थोड़ी देर में अभी जनरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन चौधरी मंजूर साहब पीपल्स पार्टी के भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि नासिर बिलावल पंजाब में मौजूद हैं लेकिन सियासी तौर पे बहुत एक्टिव हुए हुए हैं। ही इज़ रीचिंग आउट टू द allies of the government, he is reaching out to बलूचिस्तान के लीडर्स, और अब पंजाब में उनका रहना, और हाल ही में जरदारी साहब के बयानात जो थे कि बहुत कम वक्त रह गया है, बड़ा मायने खेज है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। जुबैर साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। फरमाइएगा, एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज ये कहा कि ये हुकूमत जो है जिसको बहरहाल आपकी जमात से फ्रेंड्स की गवर्नमेंट कहा गया, द गवर्नमेंट ऑफ फ्रेंड्स अब्बासी साहब ने कहा, मगर अब भुट्टो जरदारी साहब का ये कहना था कि ये जब आएंगे, उनकी हुकूमत आएगी तो वो सारा ये काम रुकवा देंगे जो ये हुकूमत करना चाह रही है इन टर्म्स ऑफ उन्होंने, उनकी ज़बान तो थी सेलिंग ऑफ जो है और जो अपने दोस्तों को बेचना चाह रहे हैं। मैं आपसे समझने की कोशिश आज करूंगी, आप बिकॉज आई नो ये आपके बड़े दिल के करीब हैं ये सारे इशूज़, PIA हो, प्राइवेटाइजेशन आपने खुद हेड की है, स्टील मिल्स हो। आपको नहीं लगता सर कि हमें इन कौमी इशूज़ के ऊपर तमाम तर लीडरशिप को बैठ के एक रोड मैप आउट करना चाहिए, एंड देन इर्रिस्पेक्टिव के कौन सी हुकूमत आ रही है जा रही है, इन पॉलिटिकल शॉक से उसको महफूज होना चाहिए, उसको इम्यूनिटी हासिल होनी चाहिए, इस तरह के प्लान्स को, इकोनॉमी हो, इस तरह के नेशनल प्लान्स हो? महर बिल्कुल होना चाहिए। इकोनॉमी पर तो नहीं हो सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते। असद उमर इज एंटी प्राइवेटाइजेशन, हफीज शेख इज प्रो प्राइवेटाइजेशन, सो विद इन द पार्टी वो पाकिस्तान बनाने जा रहे थे। जी छोड़ दिया वो नहीं, जिस तरह असद उमर का प्लान, मैं एक सिर्फ वो कह रहा हूँ इकोनॉमी पर। हेलो जी जी, मैं सुन रही हूँ आपको, फरमाइए। हेलो जी जी, मैं ये कह रहा था कि इकोनॉमी पर तो एज सच ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि सब वो करे, बट ऑन सर्टेन इश्यूज यस बिल्कुल, जिस तरह प्राइवेटाइजेशन PIA है या जो भी स्टील मिल दूसरे कौमी इदारे हैं उसके बारे में अगर कंसेंसस हो, लेकिन कंसेंसस होने का मतलब ये नहीं होता कि आपने ब्लैंक चेक दे दिया है। अब मैं आपको अभी रिसेंट एग्जांपल दे देता हूँ, PIA रूजवेल्ट होटल के हवाले से एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ। रूजवेल्ट होटल का जब काबीना ने डिसाइड किया, एक कमेटी बनाई, और वो कमेटी थी जो करेगी, अंडरटेक करेगी प्रोसेस को, जिसमें जुल्फी बुखारी और रजाक दाऊद और एविएशन मिनिस्टर थे। अब हमने तो पूरी कैंपेन चलाई कि ये तरीका नहीं है, बिकॉज उसका तरीकेकार प्राइवेटाइजेशन ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है। मैंने काशिफ के साथ प्रोग्राम किया, अरशद शरीफ के साथ प्रोग्राम किया, औरों में भी किया।
اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آج خود کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن نے ڈی نوٹیفائی کر دی وہ کمیٹی، بیکاز دیٹ واز انلیگل. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ کل کو کوئی چیلنج کرے گا، لاسٹ اسٹیج پر جا کے وہ کورٹ اس کو اڑا دے گا، جب کورٹ دیکھے گا کہ یہ پروسیس فالو ہی نہیں ہوا. پرائیویٹائزیشن بورڈ جو کہ پہلی اپروول دیتا ہے اور وہاں سے پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے، فائنینشیل ایڈوائزر لگتے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. ایون اسد عمر نے آ کے ٹی وی پر کہہ دیا یہ تو ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے. بھائی سٹارٹ اور اینڈ کی بات نہیں ہوتی، ایک پروسیس ہے. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بالکل سپورٹ کریں گے اگر وہ جو ڈیفائنڈ پروسیس ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زلفی بخاری کا ہر چیز میں ہونا ضروری ہے تو پھر آپ ایک قانون میں ترمیم کر دیں کہ زلفی بخاری ہر چیز میں ہوں گے شامل، کیونکہ وہ چاہے پاکستان ہو چاہے پاکستان سے باہر ہو، ان کی ایسی انڈرسٹینڈنگ اور کیلیبر ہے کہ وہ آپ کو نہ سٹی کاپ کی ضرورت ہے نہ میرل لنچ کی ضرورت ہے، اور وہی آ کے بھیج دیں گے. سو یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پروسیس کو فالو کریں، وی ول فلی سپورٹ دیٹ. ٹھیک ہے سر، قومی اتفاق رائے میں عمران خان حائل ہے، یہ کہنا ہے، شاید یہ لیڈرشپ کا مسئلہ ہے. چودھری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. یہ ہم بہر 2-2.5 سال میں دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کی کمپلینس رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا ایک ایٹیٹیوڈ یا ان کی شاید وہ خود ہی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے ایک نیشنل کنسنسس میں. مگر چاہے پرائیویٹائزیشن ہو، سٹیل ملز ہو، پی آئی اے ہو، ایون اکانومی رائٹ ناؤ، آپ کو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیوں نہیں چلے یہ آپ سب مل کے، یہ اللہ خوش رکھے اینڈ آئی ہوپ ہی از ڈوئنگ ویل ویئر ایور ہی از. جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب نے یہ سجیسٹ کیا تھا حلف اٹھاتے ہوئے کہ سب مل بیٹھ کے ایک یونینیمس اگریمنٹ کریں اپنے کور ایشوز کے اوپر، کیونکہ آج بلاول نے یہ چودھری صاحب کہا کہ ہماری حکومت آئے گی تو یہ سارے کام رکوا دے گی، یہ بیچنے کے اور یہ ساری جو اب یہ پرائیویٹائزیشن کے کام ہو رہے ہیں. تو سر یہ کب تک ہم اسی وشس سائیکل کا حصہ رہیں گے؟ کہیں نہ کہیں کچھ بڑے براڈر ایشوز پہ میں ابھی پوچھی تھی زبیر صاحب سے، کنسنسس کیا نہیں ہو سکتا؟ براڈر ایشو ہے. مجھے تو زبیر صاحب پہ حیرانی ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ زلفی بخاری کو قانون بنا دے. قانون بنا کر دیں، یہ قانون ہے کہ وہ ہر ڈیلیگیشن میں ہوگا اور وہ ہر چیز میں جو بکنے بکانے والی نا اس میں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں سول ایویشن میں 89 بلین روپیز کا آپ کو دیا ہے، پروفٹ دیا ہے، اور آپ بیچنے چل پڑے ہیں کراچی، لاہور اور اسلام آباد ایئرپورٹ. یہ تو آپ کی نیشنل سیکورٹی کمپرومائز ہو جائے گی. وہ سارے اس کو یوز کرتے ہیں، آپ کی آرمڈ فورسز کرتی ہیں، آپ کے سارے ادارے کرتے ہیں. آپ کدھر چلے ہوئے؟ مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اچھا پھر یہ ہے کہ بڑا آرگومنٹ ہے کہ حکومت کا کام نہیں ہے، تو پھر ریاست کا کام کیا ہے؟ اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا نہیں ہے، اپنے لوگوں کو تعلیم دینا نہیں ہے، ہیلتھ دینا نہیں ہے، اپنے لوگوں کو کوئی سہولت دینا نہیں ہے. تو آپ پھر ریاست کا کام کیا ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی. یہ دنیا میں دوبارہ نئے سرے سے بحث شروع ہوگی کہ ریاست کا رول کیا ہے. تو ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے پی آئی اے لاس میں ہے اور اس کا سسٹر آرگنائزیشن آپ کو پروفٹ دے رہی ہے، آپ نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا. تو آپ کیوں بیچنے کے لیے؟ روزویلٹ ہوٹل، ویسے میں ایک بات ریکارڈ پہ رکھ دوں، مشرف نے بیچنے کی کوشش کی، وہ نہیں رہا. پچھلی گورنمنٹ میں میاں نواز شریف صاحب نے اٹمپٹ کی، وہ چلے گئے. آپ یہ اگر کریں گے تو جائیں گے یہ بھی. آپ ایک اتنا بڑا ادارہ ایسس جو ہے ان کو بیچ رہے ہیں، چیزوں کو ٹھیک نہیں کر رہے. آپ نے یہ کمپرومائز جو ان کی سر دیکھیں نا مسئلہ یہ آپ کو اس پہ 9 مہینے کا ٹائم. چودھری صاحب قطع کلامی مات، میری بات سمجھیے گا ذرا. سر مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں چاہے پی آئی اے ہو، اس کی اصل انپروفیٹیبلٹی جو ہے، جو نقصان میں جانا شروع ہوا تو 2011 میں آپ کے دور حکومت میں ہوا، جب اس نے ڈیٹ اکٹھا کرنے شروع کر دیا. پھر 2016 میں پی ایم ایل این کے ٹینیور میں 3 ارب تک اس کا ڈیٹ چلا گیا. اینڈ دین آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر ایک لمبی کہانی ہے جو ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ادھر پہنچے. ادھر بلیم لگانے کا مقصد نہیں ہے سر، وہ تھکتے نہیں ہیں آپ لوگوں کو بلیم کرنے سے، آپ تھکتے نہیں ہیں ان کو نکما بلیم کرنے سے. سر اب تو یہ وہ ہے، بیڑا بیٹھ گیا، اب تو فیصلہ کرنا ہے. نہیں ہم تو سر جو آپ سیلنگ آف کا کہہ رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر نان اسینشل لینڈ چاہے ہو جائے یا بہت سے اثاثے اس طرح ہوں which are not critical، ان کو بیچا جاتا ہے. یا check this in other it happens all over the world. it's not کہ بھئی ادھر کوئی انوکھی چیز ہو رہی ہے. بیچ دیں. پہلے آپ نے بیچی ہے شوگر ملیں بیچی ہے، کارٹل بن گیا ہے. گھی ملیں بیچی ہے، کارٹل بن گیا ہے. پھر آپ نے بیچی ہے سیمنٹ ملیں، کارٹل بن گیا. دیکھیے نا جو کچھ آتا ہے بیچتے چلے گئے. اور اس سے کیا ہو گیا؟ آپ کے قرضے اتر گئے.
جو آپ ہمیں روز آرگومنٹ دیتے ہیں، نہ قرضے اترے ہیں، نہ کسی کو کے لیے کوئی بہتری ہوئی ہے، سوائے اس سے کہ لوگوں کی جان کو اور عذاب بن گیا ہے. جب شوگر مل تھی، پتوں کی شوگر مل ہمارے ہاں تھی، وہ لوگوں کو پیسے رائٹ ٹائم پہ دیتی تھی، پورا تولتی تھی. آپ کے پاس شوگر ہوتی تھی گورنمنٹ کے پاس، جو شوگر کارپوریشن تھی اس کے پاس، تو آپ کو کارٹل نہیں بننے دیتے تھے. لوگوں کی چینی کی قیمت کیا تھی، کہاں پہ چلی تھی، کوئی کچھ نہیں. سب سے آپ کی کلاسک مثال پتہ کیا ہے پرائیویٹائزیشن کی؟ یہی ہے. ذرا کراچی کے لوگوں سے پوچھیں، اور 124 ارب روپے کی لائبلٹی کیسے وہ آپ چھوڑنے جا رہے ہیں. اس میں جو آپ کا محبت والا وہ عارف نقی ہے، اس کو 124 کی وولٹ، اور پھر جب سے پرائیویٹائز ہوئی ہے کتنے پیسے ڈالے ہیں آپ نے یہ ذرا دیکھتے. دوسری کلاسک مثال جو ہے وہ آپ کی پی ٹی سی ایل ہے. ابھی تک آج تک اس کو پیسے نہیں دیے، پی ٹی سی انہوں نے آپ کو پیسے نہیں دیے، آپ کو ٹھیک ہے کچھ نہیں ملا. اور سر اوکے سو میرا دیکھیں نا، میں تو آج کوشش ہی یہ کر رہی ہوں، میں سمجھ گئی ہوں سر، یہ آپ لوگوں کا تجربہ، ان لوگوں کی نیت، ادھر کیوں نہیں بسم اللہ کر کے بیٹھ جاتے ساتھ؟ سر میں تو چلے بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے رہی ہوں ہر چیز کا کہ ان کی نیت بڑی اچھی ہے، آپ کا تجربہ بڑا تگڑا ہے، اور مل بیٹھ کے اندلیب عباس صاحبہ یہ اہم ایشوز کے اوپر لڑتے مرتے کب تک ہم رہیں گے؟ آج بلاول صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم آ گئے، اور اب یہ نہ کہیے گا کہ تو آ ہی نہیں سکتے. تو بی بی آپ لوگوں کے جتنے بھی ووٹ ہیں، چند لاکھ ووٹ ادھر بھی پڑا ہوا ہے. سو مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ لوگ مل بیٹھ کے کیوں نہیں فیصلہ کر سکتے ان ایشوز کے بارے میں؟ اتنا پولیٹیسائز کر دیں ایشو کہ پاکستان کا پبلک امیج بھی خراب ہو جائے، ہماری نیشنل آئیڈینٹی، نیشنل کیریئرز جو ہیں وہ اس طرح سے متاثر ہوں کہ ایک جگہ سائی پوری دنیا میں ہو. سٹیل ملز کو یہ اینڈ وی آر ایٹ اے پوائنٹ ویئر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی کوئی مفت بھی لیتا ہے تو بسم اللہ لے لے. سو وائی آپ لوگ کیوں نہیں مل کے بیٹھ کے کام کرنا چاہ رہے؟ مہر میں کریکشن کروں گی. یہ ماشاءاللہ انہی کے وزیر تھے جنہوں نے کہا کہ اگر آپ سٹیل میں لے لیں تو پی آئی اے فری دے دیں گے. یہ ان کی پرائیویٹائزیشن پالیسی تھی، اور یہ ان کی ایسٹ ویلیویشن. یہ مفتاح صاحب نے کہا تھا آن ریکارڈ. نمبر 1 آپ نے ان کو بہت ٹائم دیا، مجھے بھی ٹائم دیں. یہ جو پی آئی اے کا 10 سال ہے جس میں انہوں نے یہ 262 فیک پائلٹس ہائر کیے، رشتہ داروں کو بھرا، پی آئی اے کو 500 بلین کی لائبلٹیز دلوائیں، یہ آج اگر 4 کریش ہوئے، ان کا خون ان کے سر پہ ہے. مجھے یہ بتائیں، مجھے ایک چیز بتا دیں کہ اگر یہ جو پہلا کریش تھا، یا چلے ایئر بلو کا جو کہ خاقان عباسی کی اپنی کمپنی تھی، اس کی رپورٹ کیوں نہیں آئی؟ کیوں نہیں وہ بہتر ہو سکا؟ اس کے بعد ایک اور کریش ہو گیا جس میں جنید جمشید تھا، اور آپ کو پتا ہے جس میں جنید جمشید تھا وہ بھی فیک لائسنس والا پائلٹ تھا. یہ سارے کا سارا یہ کس طرح یہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ابھی آپ ایک رشتہ دار کو فون کریں، اللہ معافی دے، کیا ہم یہ بات کریں کہ اگر ہمارا رشتہ دار اس کو ذرا بات کریں؟ آپ مجھے بتائیں 10 سال میں انہوں نے اتنے بندے مروائے، اور کون تھا؟ اور مشاہد اللہ خان صاحب سینٹ کی کمیٹی کے ہیڈ پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ جو فیک پائلٹ آپ نے نکالے ہیں ان کو واپس لائیں. یہ آن ریکارڈ ہے سینٹ کی کمیٹی میں، کیونکہ مشاہد اللہ خان صاحب کے بھائی ساجد اللہ خان صاحب، راشد اللہ خان صاحب، باقی سب کے رشتہ دار پی آئی اے میں تھے. تو پی آئی اے میں آپ نے پی آئی اے کو جو آپ نے مل کے اس کو حشر کیا، کلنگ، کریشنگ، کرشنگ اس کو کیا. اگر اندلیب صاحبہ دیکھیے میرا کہنے کا دیکھنا ہو سکتا ہے میں اس میں ہوتی، آپ ہوتی، کوئی اور ہوتا. کبھی یہ بھی سوچ لیا کریں کہ انسانی جان بھی کوئی چیز ہے. سارا کچھ کا کیا کہا جا رہا ہے؟ او جی یہ ہو گیا وہ گیا. سول ایویشن اتھارٹی کی ابھی بات کر رہے تھے. یہ سول ایویشن اتھارٹی میں کس کو لگایا انہوں نے لگایا شجاعت عظیم کو، طارق عظیم کے بھائی کو. وہ کورٹ مارشل تھا، ہی واز اے کورٹ مارشل گائے. آپ نے سی او کس کو لگایا؟ ہلٹن برانڈ کو لگایا، جو کہ بیچلرز بھی نہیں تھا. اس کو ای سی ایل میں ڈالا گیا. وہ ایک جہاز لے کے جرمنی میں غائب ہو گیا، اس نے جہاز چوری کر لیا. اس کے باوجود احسن اقبال جو منسٹر آف اسٹیٹ تھے، انہوں نے ان کو باہر جانے دیا. پی آئی اے کی ایک جو اس کی خامی ہے پچھلے 10 سال میں، اور اللہ معافی دے یہ جو جتنے لوگ مرے، جن کی فیملیز اس وقت تڑپ رہی ہیں، آپ فون کریں، وہ جب یہ ایسی باتیں سنتے ہیں دونوں کی، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہمارے فیملیز کے ساتھ حشر کیا ہے، یہ چھپا کے، رشتہ دار بھر کے، لائبلٹیز بھر کے، یہ بیٹھتے کیسے ہیں ایسی بات کرتے ہیں؟ ان کو شرم نہیں آتی؟ ان کو خدا کا خوف نہیں ہے؟
کہ جو انہوں نے PIA کے ساتھ کیا ہے, جو انہوں نے انسانی جان کے ساتھ کیا ہے, یہ کرتے رہیں گے. چلے مجھے ایک وقفہ لینے دیں, میں دیکھیں نا ہمیں بالکل ٹھیک ہے, مگر اندلیب صاحب ایک وقفہ لے لوں. آپ کا سینٹ میں بیان ہے, آپ نکال دیں. ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, and then we will go beyond this morality check and of course شرم کیوں نہیں کسی کو آتی, ادھر چلے نہیں آتی کسی کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ پورے کا پورا آوا تو نہیں بگڑا نا, کہیں نہ کہیں تو اچھے لوگ بھی ہیں, آپ لوگوں کی صفوں میں بھی کچھ کرپٹ ہیں, کچھ نیک ہیں, کچھ اچھے ہیں, کچھ اہل ہیں, تو کہیں نہ کہیں تو مل بیٹھ کے فیصلے کرنے ہوں گے ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ناظرین, چودھری افتخار صاحب کے ٹائم سے 12 سال گزر گئے ہیں, اینڈ وی آر لوکنگ ایٹ تقریباً 2.4 ارب روپے کی بات ہو رہی ہے جو اسٹیل ملز کے اندر پمپ ان ہو چکا ہے ٹل دیٹ, آئی مین فرام دین ٹو ناؤ, یعنی کہ آپ رفلی 2 ڈیفنس بجٹس کی ادھر بات کر رہے ہیں. سو یہاں انفارچونیٹلی نہ معافی تلافی کا کوئی سسٹم ہے, نہ ندامت کا کوئی سسٹم ہے, نہ کوئی احساس کا سسٹم ہے, نہ ادھر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اور آج بھی مجھے بہرحال یہ یقین ہے کہ آپ جتنی کوشش کر لیں آپ کو بہرحال وہ آفرز نہیں ملیں گی جو بیک دین آپ کو 12 سال پہلے مل رہی تھی which were on the table. ایون جب نواز شریف صاحب نے بھی کوشش کی تب بھی مارکیٹ انسرٹنٹی سے لے کے پولیٹیکل انسرٹنٹی سے لے کے بہت بڑے بڑے ریئل ایشوز ہیں جو اٹھائے جاتے ہیں جب آپ اپنے پرائیویٹائزیشن کے لیے اور ان چیزوں کے لیے کام کرتے ہیں. زبیر صاحب, آپ نے ابھی بات سنی اندلیب صاحبہ کی بھی, بٹ دیز ویری ریئل پریکٹیکل ایشوز ہماری ریئل دنیا کے اندر ہمیں نیشنل اسٹیٹ گارنٹیز جو ہیں بڑی وزن رکھتی ہیں, ان کے بارے میں سوچنا چاہیے اس سے پہلے آپ IPPs کو پبلکلی لانڈر کریں, آپ باہر دکھائیں سب کو, even though I am 100% in favor کہ آپ رینیگوشیٹ کریں, ان کو دیکھیں, but the fact is it has to be dealt very carefully. Every issue is not about transparency. It has to be about of course what's uske what is at stake. اچھا, میں تو میں پہلے سمجھا ہی نہیں تھا جب تک اندلیب نے وہ پوچھاڑ کی کہ جی کس کا کیا قصور ہے. دیکھیں, ہم ڈسکس کر رہے تھے ایک مینجمنٹ کا ایشو ہوتا ہے اور کسی آرگنائزیشن میں بھی اسی طرح سے کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر ابھی یہ ایشو آیا, کریش کا ایشو ہوا, اور اس کے بعد جو غلام سرور صاحب نے, منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ میں آ کے لائسنسز کے بارے میں, فیکنس کے بارے میں بات کی اور پریس کانفرنس بھی کی. آئی ول اسٹینڈ بائی ہم سیریسلی. اگر مجھے وہ یہ بتا دیں کہ اس کے پیچھے سارا ہوم ورک کیا گیا تھا جس طرح ایک آرگنائزیشن میں کیا جاتا ہے, ایک حکومت میں کرنا چاہیے کہ جی یہ ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, اس کے یہ اپ سائڈ ہے, یہ ڈاؤن سائڈ ہے, یہ رسک انوالوڈ ہے. اگر تو ہم کمفرٹیبل ہیں ود دوز رسک, اور چونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ ایشو تھا اور اتنا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ تھا تو پرائم منسٹر کا اپروول اس میں ہونا ضروری تھا, بیکاز ظاہر سی بات ہے. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی ہوم ورک نہیں کیا گیا. بات اس کی نہیں ہو رہی ہے کہ جی جس طرح پیٹرول کا آپ کہہ رہی ہے کہ سب کنسنسس ہو. ہم نے کب منع کیا تھا کہ آپ پیٹرول ڈکریز نہ اناؤنس کریں؟ ہم نے کبھی منع کیا تھا؟ آپ نے پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کا اعلان کیا وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ آپ کے پاس اتنی سپلائیز اویلیبل ہیں اور اس پرائز پر ہیں جس پرائز پر آپ نے اعلان کر دیا. نہیں تھی تو اس میں کنسنسس کہاں سے ہم بلٹ اپ کریں؟ اسی طرح سے اگر وزیر خزانہ یا ایڈوائزر آن فائنینس آ کے یہ کہتے ہیں کہ اگر انٹرنیشنل پرائسز بڑھیں گی تو اگر ہم اناؤنس کریں گے تو ساتھ میں ہم پیٹرولیم لیوی کو کم کر دیں گے, اور اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو اس میں کنسنسس ہم کیسے بلٹ اپ کریں؟ تو PIA کا جہاں تک تعلق ہے, پہلی چیز تو یہ, اٹ ہیز ناٹ بین اسٹیبلشڈ. پلیز لیٹس ناٹ جمپ دا گن. اٹ ہیز ناٹ بین اسٹیبلشڈ. میں ابھی چیلنج کرتا ہوں کہ منسٹر صاحب کو آپ دوبارہ کہہ دیں کہ پارلیمنٹ میں آ کے وہی اسٹیٹمنٹ دے دیں. ہی ول ناٹ. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اٹ ہیز ناٹ بین اسٹیبلشڈ کہ وہ جو انہوں نے جو ڈگریز کے بارے میں کہا تھا, جو پروسیس ہوتا ہے آفٹر وچ یو میک دی اناؤنسمنٹ. جی ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ اسی حساب سے اگر کل جب آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, میں تو پیلپا کی غیر معمولی, میں تو زبیر صاحب پیلپا کی غیر معمولی جو انہوں نے ایک اہمیت نہیں, میں کہتی ہوں کہ ایک دادا گیری اختیار کر لی ہے نا, اس سے ویسے ہی بہت خلاف ہوں. میں نے جتنا ہوں نہیں وہ الگ چیز ہے, وہ الگ چیز ہے. مہر مجھے ایک چیز کمپلیٹ کرنے دیں, نا, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
میں پہلپا پر نہیں جا رہا, میں حکومت کی ڈیسیشن میکنگ کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہ آپ نے شروع کیا تھا نا کہ ہم سب کی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب وزیر اعظم یا حکومتی ارکان 2018 اگست میں کھڑے ہو کے یہ کہتے تھے, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ پی آئی اے کا لاس اتنا ہو گیا مثال کے طور پر, یا اسٹیل مل کا لاس اتنا ہو گیا, یا گردش کی قرض سے 11,000 ارب ہو گئے, تو وہ ان کا حق بنتا تھا ہماری چاہے ڈس ایگریمنٹ ہو ایگریمنٹ ہو. لیکن اگر آپ 20 مہینے کے بعد وہ 2,200 ہو تو پھر آپ کے لیے وہ پہلی سٹیٹمنٹ کے بعد اس کا سینٹنس کمپلیٹ نہ کرنا اور یہ نہ بتانا کہ آپ نے کیا کیا اس سب چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. آپ تو سرمایہ پاکستان پی آئی اے آپ نے ٹھیک کرنا تھا, سرمایہ پاکستان آپ نے بنایا تھا, کیا ہوا اس کا سرمایہ پاکستان کا؟ یہ آپ کے مینیفیسٹو کا حصہ تھا, کیا آپ وہاں سے نکالیں گے منسٹری سے؟ اور آپ دیکھیں میں بالکل گفتگو نارمل کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا اس نے یہ کر دیا اس کے ذمہ ہوگا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سرمایہ پاکستان بنائی, آپ نے مینیفیسٹو میں لکھا تھا کہ آپ ایویشن منسٹری سے نکالیں گے, پی آئی اے کو اسٹیل مل سے نکالیں گے, منسٹری آف انڈسٹریز کو, اینڈ لائک وائز آل گورنمنٹ پبلک سیکٹر کمپنیز, اور اس کو آپ سرمایہ پاکستان اس کی ری اسٹرکچرنگ کرے گا. مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے 2 سال میں کیا کیا؟ جواب آپ کو 2 سال کا دینا ہے. آپ نے وہ جو بھی بولنا ہے پی ایم ایل این کا, پی 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 کا یا مشرف کا تو خیر آپ نہیں بولیں گے کبھی, تو وہ تو ایک بالکل آپ اس پر کریں پروگرام. لیکن یہ 2 سال کا ابھی اس وقت پاکستانی کہہ رہا ہے کہ میں چینی لینے 85 روپے 90 روپے کی مل رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں سن 1985 سے تحقیقات شروع کروں گا. ضرور کریں, بٹ چینی کو تو 55 روپے پر لے آئیں جیسے پی ایم ایل این نے جہاں چھوڑا تھا. اندلیب صاحبہ کو اس کا جواب دینے دیں, پھر میں پیپلز پارٹی کا بھی موقف اس کے اوپر لوں گی. جی اندلیب صاحبہ. اچھا, پہلے تو انہوں نے کہا جی انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا تھا اور وہ رپورٹ آ گئی اور انکوائری آ گئی. میں ان سے ایک سوال پوچھتی, 2 ایکسیڈنٹس ہوئے, کتنے لوگ مرے, کتنے خاندان آج بھی روتے ہیں. خاقان عباسی صاحب کے ایئر بلو پہ ہوم ورک چھوڑیں, پرومس کیا انکوائری ہوگی, اس کی تو کوئی چھوٹی موٹی جھوٹی موٹی رپورٹ ہی نہیں آئی, کیونکہ وہ جو سارے پائلٹس تھے یا باقی تھے وہ اسی وقت اگر ریویل ہو جاتے تو جنید جمشید آج زندہ ہوتا اور باقی زندہ ہوتے, اور اگر اس وقت رپورٹ آ جاتی. ہوم ورک تو چھوڑیں, انہوں نے تو رپورٹیں نہیں دی, تو آج یہ جو 97 فیملیز ہیں جو رو رو کے کہہ رہی ہیں کہ جی یہ پہلے کیوں نہیں ہوا, آج وہ نہ ہوتا. یہ ہوم ورک کی بات کرتے ہیں, ان کا ایک ہی اندلیب وہ آپ کی بات الگ ڈسکشن ہے. آپ مجھے صرف یہ جواب دے دیں کہ آپ نے یہ کیا تھا, آپ نے ہوم ورک نہیں, آپ یہ بتائیں نا آپ نے ہوم ورک کیا تھا اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے. یہ ہے اس وقت جو پاکستان کو امپلیکیشنز ہو رہی ہیں. میں بدتمیزی نہیں کروں گی جو یہ کر رہے ہیں, بیکاز یو ڈونٹ ہیو این آنسر, یو ڈونٹ ہیو این آنسر نا, چلیں لیٹ یو ڈونٹ ہیو این آنسر ٹو respond to your own government's performance. آپ پہنچ جاتی ہیں 2008 2007 2010, اپنی گورنمنٹ کا پرفارمنس کا بتائیں نا آپ نے کیا کیا ہے. وہ کہتے ہیں ایمٹی ویسے ہمیں لیکچر نہ دیں بیٹھ کے کہ خون اس کے اوپر. میں اندلیب صاحبہ ناصر شاہ صاحب کو بھی خوش, this is unfair. You let him speak out of turn, and now when it's my turn to speak, آپ ادھر چلی جائیں گی, کیونکہ absolutely complete بی بی complete 100% یہ کبھی نہیں مانیں گے کہ 10 سال میں پی آئی اے کے جو فیکٹ پائلٹس ہیں وہ انہوں نے ہائر کیے, انہوں نے ایکسیڈنٹ کروائے. آج یہ رسپانسبل ہیں ہر چیز کے, اور قوم ان سے پوچھ رہی ہے, یہ کہیں گے وہ فلانا مینجمنٹ فلانا ہوم ورک. آپ نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا, آپ نے وہ فیکٹ پائلٹس کا ہوم ورک کیوں نہیں کیا, آپ نے سی اے پہ شجاعت عظیم کو کیوں رکھا, آپ نے مشاہد اللہ خان صاحب کے بھائیوں کو کیوں رکھا, آپ نے کورٹ مارشل والے بندے کو کیوں رکھا, آپ نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا کہ ہلڈر برانڈ جو ہے وہ بیچلر بھی نہیں ہے, آپ نے ایسے بندے کیوں رکھے 2 اداروں کے اوپر جن کا کوئی ہوم ورک نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ رشتہ دار ہیں, وہ جاننے والے ہیں, وہ دوست ہیں. اور آج آپ نے پاکستان کی ایئر لائن اور پاکستان کے لوگوں کی زندگی اور اس کی ریپوٹیشن خطرے میں ڈال دی. آپ نے تو اتنا ہوم ورک نہیں کیا کہ کیا ان کی ڈگریاں, کیا ان کی کوالیفیکیشنز, کیا ان کے میرٹ, کے مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں. مینجمنٹ میں ٹرانسپیرنسی, میرٹ کے اصولوں پہ ساری دنیا چلتی ہے, اور یہی وجہ ہے کیونکہ انہوں نے ہر اصول کو الٹا کیا کہ مشاہد اللہ خان صاحب بیٹھ کے سینٹ پہ کہتے ہیں کہ فیک ڈگریوں والوں کو مت نکالو اور پاکستانیوں کو مرواؤ. یہ ہے ان کی فلسفی, یہ ہے ان کی تھنکنگ.
नासिर शाह साहब, सूबाई वज़ीर हमारे साथ पीपल्स पार्टी के मौजूद हैं, सीनियर रहनुमाए PPP के। शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, आज आपने ये गम गुस्सा देखा है, सुन रहे हैं आप अंदलीब अब्बास साहिबा का, इसको वो मुजरमाना गफलत बनती हैं, और अलन ऐलान सिर्फ वो नहीं है, पूरी तहरीक इंसाफ इस इदारों की तबाही को आप लोगों की पीपल्स पार्टी और PMLN की मुजरमाना गफलत ही देखती है। तो सर, ये फरमाइएगा कि आज ज़ैदी साहब ने ये भी कहा, वफाकी वज़ीर ने, कि ये सियासतदानों की गलती है जिससे अदारे बेड़ा गर्क हो गया। इज़ दैट रियली द होल ट्रूथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, PTI को, गवर्नमेंट को, या जो भी अपने तर्जुमान या लोग, इनको जो ये हमेशा मिसालें देना शुरू कर देते हैं पिछली गवर्नमेंट्स की, ये तो बहुत हो चुका। अब तो इन्होंने क्या परफॉर्म करना है, ये क्यों वो गलतियां दोहरा रहे हैं? हमें तो चले बहुत बुरे लोग थे, ये तो फरिश्ते लोग आए हैं, ये तो बड़े कैपेबल और बड़े हर लिहाज से ट्रेंड थे, इनकी तो पूरी तैयारियां, सब इदारों में इन्होंने बड़ी तरक्की लानी थी। तो अब ये हमारे उसके गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं? ये तो अपनी परफॉर्मेंस बताएं। जब इनसे इनकी बात की जाती है तो शुरू हो जाते हैं PMLN पर, पीपल्स पार्टी पर, और ये सारी चीजें, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहते हैं कि ये बेहतरी लाएं इदारों में, इसमें इनकी जो अपोजिशन है वो बिल्कुल एक्सपीरियंस भी है, सिंसियर भी है और लॉयल है अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क के इदारों के साथ। तो हम तो इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। वो नहीं समझते ना सर, आपकी लॉयल्टी और कैपेसिटी और आपकी नियत और आप लोगों की कैपेबिलिटी के ऊपर ही तो शक है। आपको अभी अंदलीब साहिबा की जवाब से नहीं पता लगा, ये तो अल्लाह ऐलान, ये इनका मौकफ है। ये मसला सिर्फ ये है कि इदारों की तबाहाली जो है, स्टील मिल्स का भी अभी आप देख लीजिए। मुझे एक तो अब आई वुड लाइक टू सी कि किस तरह के इंसेंटिव पैकेजेस दिए जाएंगे टू द न्यू इन्वेस्टर्स। आराम से तो वो मानेंगे नहीं, क्योंकि माजी में भी हमने यही देखा है कि मार्केट अनसर्टनिटी वगैरह की वजह से बड़ा मसला पड़ा है। एंड आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड इफ यू गेट द प्राइस जो 2007 में हम देख रहे थे। मैं ये बात कही थी 2016 में भी बैंक्स भी ऑन बोर्ड नहीं आ रहे थे नवाज शरीफ साहब के दौर में, इतनी अनसर्टनिटी थी। तो सर, ये सारे वो बड़े अहम रियल इशूज़ हैं जिसके ऊपर आपके एक्सपर्ट्स को बैठना है। सियासी यूनानिमिटी हमें चाहिए। हम चाहते हैं कि बिलावल साहब और नवाज शरीफ साहब की जमात, आप सब मिलके तहरीक इंसाफ के साथ यकसू हों कि कल को जिस तरह ज़रदारी साहब ने आज कहा मैं आते ही ये सब कुछ चेंज कर दूंगा, ये तो मजीद बेचैनी फैलती है ना। देखिए, मैं आपको आपने कोई भी देखा होगा, जब भी कोई इशू आता है, जब मुश्किल आती है, तो अपोजिशन की तरफ से, खास तौर पर मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, अपनी लीडरशिप की, कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमेशा मुस्बत बात की है। कोविड में देख लें, उन्होंने कहा कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर हैं, आप हमारे इस सारे इशू में हम आपके साथ चलते हैं। उसके बाद आपने देख लिया क्या रिस्पॉन्स आया जब भी सरहदों की बात होती है या कभी इस तरह की कोई भी इशू हो। दूसरा मसला ये है कि ये जितने भी इदारों की बात होती है, आप सिर्फ इस पे PTI का मौक़िफ़ देख लें, जो इनका इलेक्शन बार इन्होंने इस तरह की बातें की हैं जो बाद में चेंज हुई हैं। स्टील मिल्स पे देख लें, PIA पे देख लें, या कोई एक मुझे बता दें कोई चीज़ जिस पर इनके मौक़िफ़ जो था, इनका जो बयानिया था, इलेक्शन से पहले क्या रहा और जैसे ये हुकूमत में आए हैं और उसके बाद इन क्या चेंजेस आई हैं। तो इसका सबसे बड़ा मुनसिफ अवाम है, लेकिन ये आप पेश कर सकती हैं, आपके पास सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अंदलीब साहिबा, सरमाया पाकिस्तान के लिए मैंने असद उमर साहब को भी एक दफ़ा नहीं कई बार इंटरव्यू किया जब वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, और उन्होंने कहा कि हम बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स चेंज करेंगे, हम तब्दीली लाएंगे। बाय द वे जुबैर साहब, डोंट इंटरप्ट, मगर ये आइडिया नवाज शरीफ साहब का भी था। ये हमें उन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ना, उन्होंने हमें जर्नलिस्ट को बुला के ये बताया था कि मैं भी ये सब कुछ करूंगा, उन्होंने भी नहीं किया। बहरहाल सरमाया पाकिस्तान के लिए अंदलीब साहब, आप भी उन पर कॉमेंट ना कीजिएगा, सिर्फ आप अपना बताइए। इतना बड़ा विजन था, 2.5 साल बाद आप लोगों ने इसको ट्राई किए बगैर अबैंडन कर दिया। यानी कि एक कोई मिसाल नहीं है कि आपने कहीं बोर्ड बदला हो, डायरेक्टर्स बदले हो, वक्त दिया हो कि भाई टर्न इट अराउंड नाउ, प्रॉफिटेबल करें स्टील मिल्स को या चलाना शुरू करें फलां इदारे को।
پہلے تو مجھے آواز بالکل نہیں آئی انہوں نے کیا کہا ہے، لیکن آپ نے جو مجھے سوال کیا ہے میں اس کا جواب دے دیتی ہوں. صرف ایک مجھے افسوس ہوا جب ناصر شاہ صاحب نے کہا کہ گڑے مردے کیوں اکھاڑ رہے ہیں. آپ ان سے پوچھیں جن کے 4 کریشز میں لوگ مر گئے ہیں. یہ ان کے لیے گڑے مردے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، اور ہمیں تب تک نہیں چپ کرنا چاہیے جب تک ان کا حق نہ لے لیں. نمبر 1. نمبر 2، پرائیویٹائزیشن پالیسی کی جب بات کرتے ہیں، ایک ہی جملہ ہے فائنانس منسٹر کا، ان کے اپنے مفتاح اسماعیل کا، جو انہوں نے کارکردگی اور اہلیت اور قابلیت کی. انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہم سے تو نہیں سیل ہو رہی، نہ پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے، یہ تو ایک سٹیل مل بیچ دیں پی آئی اے مفت دے دیں گے. یہ ان کی تھی. جہاں تک ہمارا تعلق ہے، بالکل ہمارا یہ ارادہ ہے کہ یا تو ایسے ادارے جن میں کرپشن، نیپوٹزم، کرونیزم اور اب مرڈر، قتل و غارت ہوئی ہے، ان کو یا ہم بند کر دیں گے یا ہم ان میں ٹوٹل ریفارمز لائیں گے. آپ ان سے پوچھیں، ہر رپورٹ میں آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ہر ایک نے کہا نہ انہوں نے ٹیکس ریفارمز کیے، نہ انہوں نے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کیے، نہ انہوں نے انرجی ریفارمز کیے، نہ انہوں نے ایف بی آر ریفارمز کیے. ہم کر رہے ہیں اور مافیا آتا ہے. اور مافیا جو ہوتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا آصف کھوسا نے لکھا. انہوں نے لکھا جی گاڈ فادر ہیں. گاڈ فادر کون ہوتا ہے؟ جو مافیا چلاتا ہے حکومت سے لے کے اداروں کے اندر تک. اور انہوں نے یہ گاڈ فادر میں بھی لکھا ہوا ہے، ان مافیاز کو ڈس لاج کرنے میں وقت لگتا ہے کیونکہ وہ کٹھے ہو جاتے ہیں اور کٹھے ہو کے آپ کو ڈیفیٹ کرتے ہیں. اسی لیے موسٹ پیپل شائی اوے فرام اٹ. لیکن آپ دیکھیں ہم نے عہد کر لیا ہے کہ یا ادارے ہمیں بند بھی کرنے پڑے یا ہمیں سارے لوگ نکالنے بھی پڑے. جب تک ریفارمز نہیں ہوں گے اور مافیا نہیں ہٹیں گے، چاہے ہمیں 3 سال لگے، 4 سال لگے، ہم اس پہ سے نہیں ہٹیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک آپ یہ ناصر شاہ صاحب بڑے تگڑے فیصلے ہیں، یہ بڑے مشکل فیصلے ہیں، یہ کسی حکومت سے یہ فیصلے نہیں ہو سکے اور یہ لینے والے فیصلے ہیں اس ملک کے لیے. تو پی ایم ایل این تو بڑی ہے، دے سپورٹ پرائیویٹائزیشن. کیا پیپلز پارٹی بھی کسی نہ کسی لیول کے اوپر اپنی سپورٹ ایکسٹینڈ کرے گی ان نیشنل ایشوز پہ؟ دیکھیں، نیشنل ایشوز میں ملک کے لیے جو بھی بہتر چیز ہوگی اس پر ہم ضرور سپورٹ کریں گے. میں صرف اندلیب صاحبہ بہت قابل احترام ہے میرے لیے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ گڑے مردے یہ نہ نکالیں کہ جو حادثات ہوئے تھے ہمیں مکمل طور پر ان کے ساتھ ہمدردی، ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں جو حادثات ہوئے تھے. اب یہ بات دوسری طرف نہ لے جائیں. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنی پرفارمنس بتائیں نا. یہ تو آپ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی پی ایم ایل این نے یہ کر دیا، پی 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 نے یہ کر دیا. اب تو آپ کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. اب آپ گورنمنٹ میں ہیں، اتنے عرصے سے ہیں، آپ نے جو بیڑا غرق کر کے رکھ مگر آپ سر مجھے ریپ اپ کرنا ہے. ناصر شاہ صاحب، آپ متفق ہیں فیصل واڈا صاحب کی بات سے کہ یہ بڑے ریلسٹک ہو رہے تھے؟ انہوں نے کہا یہ 1 نہیں 2 3 حکومتیں ہماری آئیں گی تو یہ سسٹم کریکٹ ہوئے گا. میں آواز کلیئر نہیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ فیصل واڈا صاحب نے کیا کہہ دیا؟ چلے میرا ٹائم ختم ہو گیا. شاہ جی، واڈا صاحب کہتے ہیں کہ 1 نہیں چند ہماری 2 3 4 حکومتیں آئیں گی تو یہ سسٹم درست ہوگا، کریکٹ ہوگا. یہ پانی کا بلبلا اور پتہ نہیں لوگوں کو ماموں بنا کر 2018 میں یہ لوگ آئے کس کی سپورٹ سے، سب کے علم میں. اور جو انہوں نے اتنے تھوڑے سے عرصے میں ملک کا حال کر دیا ہے تو لوگوں نے ان کو پہچان لیا ہے. اور اب جو الیکشنز آئیں گی یہ خواب تو دیکھ سکتے ہیں، اس طرح کے ڈریمز فیصل کے ہوں گے. یہ اس طرح کے آئندہ الیکشنوں میں ان کو لگ پتہ جائے گا ابھی الیکشن جب بھی ہوتے ہیں. چلیں جی، اندلیب صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا. خواب کہتے ہیں نا ادھورے ہی صحیح، خواب تو ہیں. اب کس کا خواب ادھورا رہتا ہے، کس کا پورا ہوتا ہے، پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، یہ دیکھیں گے. مگر بہرحال یہ بڑے بڑے ایشوز جو ہیں، چاہے پرائیویٹائزیشن کے ہوں، معیشت کے حوالے سے ہوں، ابھی روزویلٹ کے بیچنے کے حوالے سے پچھلے 24 گھنٹوں سے اتنا شور مچا ہوا تھا اور اس کے اوپر بھی آج کلیئرٹی آئی. ان کو بہرحال کنٹینشس یا کمپلیکیٹڈ تو یہ ہیں ہی کیسز، مگر ان کو مزید کنٹروورشل نہیں بننا چاہیے. دیٹس ناٹ ان فیور آف دا اسٹیٹ. اور یہ بہرحال سب سیاسی جماعتوں کو دیکھنا چاہیے. پہل حکومت نے کرنی ہوگی. اٹ از اے رسپانسبلٹی، ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی کہ سب کو آن بورڈ لائے، ٹرانسپیرنسی رکھے، انفارمیشن دے، اور کہیں نہ کہیں بھی یہ محسوس نہ ہو کہ کہیں جو ہے وہ ڈبل کراسنگ ہو رہی ہے. اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ.